अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब से कुछ लोग जमात के अंदर क्यों मायूस हैं, खान साहब क्या चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो, वहां पे क्या नहीं हो रहा, इस हवाले से जमात के अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। खान साहब के हवाले से कुछ खबरें हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें और कुछ दीगर खबरें हैं। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली चीज, आपको पता है ज़िमनी इंतखाबात हो गए और उसके बाद उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौहर साहब भी वहां पे बैठे हुए थे और कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा कि इस दफा इंतखाबात के अंदर एजेंसियों ने अपना किरदार अदा किया, एक तरह से धांधली की गई और मुख्तलिफ हलकों के अंदर बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी सामने आई और उन्होंने बाकायदा अपनी स्पीच के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाम लिया आईएसआई का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके अलावा फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का और स्पेशल ब्रांच का। इन तमाम इदारों का या इन इदारों से वाबस्ता लोगों के हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि इन लोगों ने मुदाखलत की है इंतखाबात के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है और इस पे उन्होंने कहा कि वो कौम से माफी मांगे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी शेयर करती रही, तो वो जो एक लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कुछ चीजें बेहतरी की तरफ गामजन हैं, अब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इदारों के नाम ले रहे हैं, शख्सियात के नाम ले रहे हैं और ये बुनियादी तौर पे वो चीज़ है जो इमरान खान बार बार जेल से कह रहे हैं कि जब तक आप मुजामत का बयानिया नहीं अपनाएंगे, खुल के इस तरह चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो चीज़ों में बेहतरी नहीं आ सकती। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। अगर उसकी आप तफसीलात देखें तो बहुत सारे लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए। ये खबर आ रही है, ये सामने आप देखें कि शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला, PTI काबीना के अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं उनमें जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, गुलाम सरवर साहब, मुराद सईद साहब, परवेज खटक साहब, शफकत महमूद साहब, एजाज शाह साहब, अली जैदी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, आजम स्वाति साहब, असद उमर साहब, उमर अयूब साहब, महबूब सुल्तान साहब और फवाद चौधरी साहब का नाम भी शामिल है। इसके अलावा फरोख नसीम, शीरी मजारी और दीगर के नाम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नैब की सिफारिश पे ऐसा किया है। तो अगर नाम निकाल दिए गए हैं तो ये अच्छी बात है। क्या इससे कोई माहौल में बेहतरी आएगी? अब इसमें इशू क्या बन रहा है? इशू ये बन रहा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को अंदर कमजोर करने के लिए बाहर उनके लोगों को एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी सहूलतें दी जाएंगी, थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर किया जाएगा या उनको ज्यादा तंग नहीं किया जाएगा ताकि बाहर पार्टी मजबूत होती रहे, लोग अपनी अपनी हुकूमत संभालते रहें, अपने अपने ओहदे एंजॉय करते रहें और वो इमरान खान साहब वाला जो सख्त बयानी है वो अंदर ही रह जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जमात के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब ही जमात हैं या कोई भी जो जमात होती है उसके अंदर जो एक आधी शख्सियत होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में आप चले जाएं, नून लीग में चले जाएं, तो जमात उन्हीं से वाबस्ता होती है और वही जो वोटर सपोर्टर होता है वो भी उसी से वाबस्ता होता है। तो ये ऐसा यहाँ पे मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुझे ये लगता है कि वो जो सख्त बयानिया है जो खान साहब ने लिया हुआ है वो बाहर भी आएगा। लेकिन एक चीज जो जमात के अंदर बार बार जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के किरदार के ऊपर बहुत सारी उंगलियां अब उठना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी उंगलियां। एक तो बाजोड़ के अंदर जिस तरह टिकट दिए गए उसके ऊपर भी तहफुजात का इजहार किया गया कि जनाब जो लड़का वहां पे जिसका जो टारगेट किलिंग का जो निशाना बना उनका अपना कारकुन था, उसकी फैमिली को किसी एक को तो टिकट दे देते, किसी को टिकट नहीं दिया गया, तो इस वजह से वो लोग फिर हारे हैं वहां से सीटें। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने भी जेल के अंदर कहा था कि उसकी फैमिली को लुक आफ्टर किया जाए। ये बाकायदा तौर पे आखिरी दफा जो मीटिंग हुई थी जिसमें इनकी सीनियर क़यादत मौजूद थी जेल के अंदर, जिसमें कहा गया था, बताया गया था कि जी बीच में शीशा लग गया, वहां पे भी इस चीज का जिक्र हुआ था जो रेहान ज़ेब की फैमिली का कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं टिकट दिया गया। दूसरा, अब जो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद हो रही है वो जमात के अंदर से हो रही है। खान साहब के विजन के मुताबिक जो है चीजें वहां पे नहीं चल रही है। जमात के लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उधर पुलिस अफसरान को शील्ड्स दे रहे हैं, पुलिस अफसरान के साथ जनाब वो उधर बहुत सारे ऐसे अफसरान उन्हीं जगहों पे बैठे हुए हैं जो PTI के कारकुनों के साथ जो है ज्यादती करते रहे, मुबैना तौर पे उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करते रहे और जो जिन लोगों ने धांधली की थी उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी वहां पे नहीं शुरू हुई। जो पहले धांधली करते रहे, इलेक्शन डे वाले दिन भी जिन लोगों ने मुबैना तौर पे धांधली की थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सारे ऐसे जो है वो जमात के अंदर से जो सीनियर लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब होता यह है कि जमात के अंदर आपको पता है इख्तलाफात भी होते हैं,
ایک دوسرے کے خلاف گروپ بندی بھی ہوتی ہے تو ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب نے کتنے پولیس افسران کو معطل کیا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ غیر قانونی چھاپے مارے گئے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، تو کتنی ایسی چیزیں کی گئیں، یا پھر ابھی وہ رائٹ ٹائم نہیں سمجھتے کہ ابھی نہیں کر سکتے، ابھی حکومت آئی ہے، چیف سیکرٹری تبدیل نہیں ہو سکے، آئی جی تبدیل نہیں ہو سکے، اس کے اوپر انہوں نے وفاق میں کتنا دفعہ اور خط لکھا ہے، کتنی دفعہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمیں یہ آئی جی نہیں چاہیے کیونکہ اس آئی جی کی سربراہی میں ہمارے صوبے کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ وہ ساری آوازیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سینئر لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے کر رہے ہیں، اور صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی جو ہے نا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جناب ابھی تک کیوں اس نے کوئی اس طرح پوزیشن نہیں لی اور اس طریقے سے یہ نہیں کر رہے۔ اب اس میں جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ابھی نئی نئی حکومت ان کو ملی اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہوں کہ پہلے اپنے پاؤں جما لیے جائیں، تو اس کے بعد جو یہ سارے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ باقی عمران خان صاحب کی تو اس حوالے سے واضح ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں احکامات ہیں کہ جو لوگ بھی ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر خیبر پختونخوا کے اندر جو آروز تھے، جو سرکاری افسران تھے جنہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اگر ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تو ضمنی انتخابات میں آپ جن پہ الزامات لگ رہے ہیں اس طرح کی کارروائی کرنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک سوچ جماعت کے اندر ہے، لیکن یہ جماعت نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی حکومت کس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ ہر صوبے کے اندر جس بھی جماعت کی حکومت ہے وہی فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جو 2 سال تک تقریباً صوبے کے اندر ان کی جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے، جس میں بیوروکریسی کے لوگ ہیں، جس میں ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کے خلاف نہ کوئی انکوائری شروع ہوئی، نہ ان کو عہدوں سے ہٹایا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا گلہ شکوہ ان کی جماعت کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی سٹوری جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ کل رات کو وہاں پہ پھر ایمبولنس گئی بنی گالا، وہاں پہ کچھ لوگ پہنچے، پی ٹی آئی والوں نے بھی ٹویٹ کیا، وہاں سے ہم نے ویڈیو بھی دیکھی، نئی میدر پنجوتھا کی ویڈیو دیکھی، دیگر کچھ لوگ تھے ان کی ویڈیو دیکھی، کمل شوزب صاحبہ کی ویڈیو بھی دیکھی۔ آج میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک ٹویٹ بھی میں دیکھ رہا تھا، بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بانی چیئرمین عمران خان کی محترمہ اہلیہ بشرا بی بی کے دوران قید بگڑتی جو صحت ہے وہ بے حد تشویشناک اور نہایت سنجیدگی کے والا معاملہ ہے۔ رات گئے ایمبولنس کی بنی گالا آمد کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات کو انہوں نے بتایا کہ ایک طرح سے سیکرٹ رکھا گیا، ہمیں اس حوالے سے اطلاع تک نہیں دی گئی، وہ کہہ رہے ہیں ان کو اطلاع بھی نہیں ملی، اور بنیادی طور پہ وہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ویسے کمل شوزب صاحبہ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، نئی میدر پنجوتھا پہنچے ہوئے تھے، باقی قیادت جو ہے ان کو شاید اطلاع نہ ملی ہو بیرسٹر گور صاحب کو، لیکن لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے بات چیت وغیرہ بھی کی اور کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ریکارڈ کی۔ اب یہ بشرا بی بی کی صحت والا معاملہ جو ہے یہ کافی پریشان کن ہے، بار بار یہ معاملہ اٹھ کے آتا ہے، رات کو ایمبولنس وہاں پہ کیوں گئی، ان کو کیا مسئلہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک انتہائی مذائقہ خیز قسم کا کہ وہ یہ کھاتی ہیں تو وہ کھاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو گیا، تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ان کی صحت کا ایشو ہے، یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ ریاست پاکستان کی اور حکومت پنجاب کی تحویل میں ہیں، حکومت کی تحویل میں ہیں، ان کی جو صحت کی ذمہ داری ہے وہ حکومت پہ ہی آتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور تمام تر جو بھی مناسب سہولتیں ہیں صحت کی ان کو فراہم کی جائیں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس حوالے سے الزامات بھی لگاتی آئی ہے۔ بشرا بی بی خود کہتی رہی ہیں، اپنی وکیل کو انہوں نے کہا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، ہارپک دیا گیا ہے، ایک انڈوسکوپی بھی ان کی آئی جس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ نارمل ہے، کچھ کہہ رہے نہیں یہ نارمل نہیں ہے، اس لیے کہ کافی عرصہ پہلے ان کو کوئی مبینہ طور پہ ایسی چیز دی گئی اور کافی ہفتوں کے بعد یہ انڈوسکوپی کی گئی، تو ابھی بھی اس کے اندر اس کے جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ چیزیں نارمل نہیں ہیں، لیکن جو بھی معاملہ ہے، جو طبی سہولت ہے ان کو دینی چاہیے۔ جہاں تک طبی سہولتوں کا تعلق ہے، ملک بھر میں ایئر ایمبولنس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی پنجاب میں بھی آ گئی تو سندھ میں بھی آ جائے گی، تو بلوچستان میں بھی آ جائے گی، تو خیبر پختونخوا میں بھی آ جائے گی۔ پہلے بنیادی طبی سہولتیں تو دے دیں، اسپتالوں کے اندر لوگ نیچے پڑے ہوتے ہیں، کوئی باہر پڑا ہوتا ہے، مطلب کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی سندھ میں، بچے بھوکے مر جاتے ہیں، اور پنجاب میں بھی جو حالت ہے سرکاری اسپتالوں کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا کوئی بھی پاکستانی حکمران جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں اپنے بچوں کو داخل کرواتا ہے، یا کسی حکمران کے پوتے نواسے کی ڈیلیوری کسی سرکاری اسپتال میں ہوئی ہے کہ جی ہمارا نواسا یہاں پہ پیدا ہوا ہے، یہ فلانے اسپتال میں پیدا ہوا ہے، فلانے اسپتال کے جو میٹرنٹی وارڈ ہے وہاں پہ ہمارا بچہ پیدا ہو رہا ہے؟ بتا دیں، مثال دے دیں، کسی کے دل کا آپریشن، کسی کا کوئی آپریشن، چھوٹی سی سرجری بھی کسی کی کوئی سرکاری اسپتال میں اس تھیٹر میں ہوتی ہے جہاں پہ عام بندے کی ہوتی ہے؟
تو یہاں پہ ایئر ایمبولینس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی پہلے بنیادی چیزیں تو آپ دے دیں نا. چاہے خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, علی امین گنڈا پور کی, چاہے مریم بی بی کی, انہوں نے بھی وہ ایک جہاز دکھایا تھا, مریم بی بی نے ٹویٹر پہ اس کا شیئر بھی کیا تھا کہ جناب یہ ایئر ایمبولینس آ گئی. بھائی یہ ایئر ایمبولینس اترے گی کدھر, یہ کدھر آئے گی, کیا ہوگا؟ اس میں تو زیادہ تر ہیلی کاپٹر یوز ہوتے ہیں, پر پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر لے کے جائے گا کدھر؟ وہ ایئر ایمبولینس ان کو لے جا کے کہاں پہ اتارے گی جہاں پہ آگے بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں. اب ایئر ایمبولینس میں کیا ایسا ہوگا کہ ایک مریض نیچے بیٹھا ہوگا, اس کو چوٹ لگی ہوگی اور وہ بڑا زخمی ہو, کہیں گے آ جاؤ ادھر, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ, آؤ تمہیں جھولا دیں, اور ایئر ایمبولینس گھمائے گی, شاباش شاباش, وہ کہے گا ہاں میں ٹھیک ہو گیا. جس طرح چھوٹے ہوتے تھے نا, ہمیں چوٹ لگتی تھی تو وہ کہتے تھے جناب چوٹ لگی, ادھر آؤ ادھر, آ جاؤ ادھر, آؤ, جو ہے پپی کرے, وہ جو ہے کوئی بڑا بزرگ جو ہے وہ پیار کرتا تھا اور وہ کہتے درد گیا پھو, درد ختم ہو گیا. تو اب اسی طرح ہوگا کہ ایئر ایمبولینس میں وہ جو ہے مریض کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوگا اور اس کو جناب ہم ایئر ایمبولینس میں گھمائیں پھرائیں گے, اوپر کہیں گے او دیکھو ہارٹ اٹیک ختم ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. گراؤنڈ پہ کیا سہولتیں, آسمان پہ تو ہم تب ان کو چڑھائیں نا, پہلے گراؤنڈ پہ ہماری جو سہولتیں وہ تو پوری ہو جائیں. تو جب تک وہ نہیں پوری ہوتی, یہ سارے جو ہیں یہ ٹوٹل جو ہے ایک سیاسی گمکری ہے, چاہے خیبر پختونخوا میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ ہو. ہاں ریسکیو کے لیے ہونے چاہیے, اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسے لوگ پھنس جائیں وہ ہونے چاہیے, لیکن ایمبولینس جو ہے وہ جہاں پہ مریضوں کو لے کے جاتی ہے وہاں پہ آگے کیا صورتحال ہے وہ بھی تو آپ دیکھ لیں نا. اس میں بھی تو کوئی بہتری لائیں, اس کے اندر بھی تو کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دوائیوں کے جو ہے عدم دستیابی ہے, دیگر بہت سارے معاملات ہیں, کتے کاٹنے کی جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا, تو ان سارے معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, مریم بی بی نے ایک اور بھی ٹویٹ کی ہے کہ ٹریفک وائلیشنز کے حوالے سے اے آئی بیسڈ کوئی سسٹم وہاں پہ وہ متعارف کروایا جا رہا ہے فار دی فرسٹ ایور ٹائم ان پنجاب اینڈ پاکستان. انہوں نے یہ کیا. اس کے اوپر مونس علائی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ہیو ہرڈ آف فرسٹ ٹائم ایور بٹ واٹ از فرسٹ ایور ٹائم. تو بھائی فرسٹ ایور ٹائم بھی ہو سکتا ہے, ہو گیا ہوگا, میرے خیال میں آٹو کریکٹ ہو جاتا ہے سم ٹائم, کچھ اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے. چودھری صاحب تو بال کی کھال اتارنا شروع ہو جاتے ہیں, مونس صاحب جو ہے نا, اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ٹو ارتھ ٹائپ. ایک ان کی کسی شخصیت نے پنجاب حکومت کی مریم بی بی کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ ان کی پرسنالٹی بڑی گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے. وہ بہت سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی ہے تو وہ گراؤنڈ ٹو ارتھ. ویسے گراؤنڈ ٹو ارتھ بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے, وہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے. تو اینی وے چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وٹ آئی ہیو ہرڈ آف فرسٹ ٹائم ایور بٹ واٹ از فرسٹ ایور ٹائم. تو چودھری صاحب دیر از آلویز فرسٹ ایور ٹائم, یو ہیو ہرڈ اٹ ناؤ. تو زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان فرسٹ ایور ٹائم سنتا ہے, تو دس از یور فرسٹ ایور ٹائم. سو اب آپ نے سن لیا, تو اگلی دفعہ کوئی ایسا کسی سے گلا شکوہ نہ کیجیے گا. باقی چودھری پرویز علائی صاحب کو جس طریقے سے ان کو شکست کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ کافی جو ہے حکومت ان سے ناراض ہے. چودھری پرویز علائی سے سسٹم بہت ناراض ہے, مونس علائی صاحب سے بھی اور چودھری پرویز علائی صاحب سے بھی, اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو رہائی بھی نہیں مل رہی. ان کے وہ جو مقدمات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, اور برملا کچھ صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی مقدمے میں چھٹی نہیں ملے گی جب تک جو ہے معافی تلافی نہیں ہوگی. بھائی اگر معافی تلافی سے نظام چلنا ہے تو پھر تو عدالتیں بند کر دیں. تو ویسے تو چیزیں نہیں چل سکتی, پر برملا اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے. آلدو میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں کہ جی آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلتی ہیں اور عدلیہ فیصلے کرے گی, اور عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے گا. اب خان صاحب کے اپنے بھی بہت سارے مقدمات ہیں, اور میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے مقدمات ختم ہوتے ہوئے اس وقت نظر نہیں آ رہے, آلدو کہ ان کی جو ساری سزائیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئیں وہ بھی حکومت کے لیے مسئلہ ہے. اب ساری سزاؤں میں اپیلیں بھی ایک ساتھ لگیں گی اور وہ مسائل بھی سارے ایک ساتھ ہی حل ہو جائیں گے. تو وہ اگر اب آہستہ آہستہ ہوتی ہیں, ایک ہوتی پھر دوسری ہوتی, تو اس میں زیادہ ٹائم گزر سکتا تھا. لیکن الیکشن سے پہلے یہ تاثر دینے کے لیے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ختم شد ہو گئی ہے, تو اس طرح کی سزائیں آئیں. یہ بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے. نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے ٹی وی پروگرام میں اس چیز کا اظہار کیا. پر اینی وے جو سزائیں ان کو اوپر نیچے دی گئیں الیکشن پہ, تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. ابھی بھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کا یہاں پہ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر پاکستان میں اس وقت کسی کا سیاسی مستقبل ہے تو وہ عمران خان کا ہے. اگر کس وقت کسی کا پاکستان کے اندر جو ہے کسی نے ووٹ لے کے بڑی تعداد میں وزیر اعظم منتخب ہونا ہے تو وہ عمران خان نے ہونا ہے. اگر پاکستان میں اس وقت کوئی 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وہ عمران خان بن سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عمران خان کا ستارہ جو ہے سیاسی ستارہ میرے خیال میں اس وقت یہاں سے ابھی اس کا عروج شروع ہوا ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ جیل میں چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ختم شد, نہیں, عمران خان کی سیاست ہی ابھی شروع ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے, اور یہ میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ ایک بات بتاتا ہوں.
ایک دوسری جماعت کے بڑے سینئر بندے نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو عمران خان کی سیاست کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ عمران خان کی سیاست کا لیول ہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ ان کی جماعت نہیں، ایک حکومتی جماعت کی امپورٹنٹ شخصیت نے کہا کہ اس وقت جو عمران خان کی سیاست ہے اس کا لیول ہی اور ہے، اس کا مستقبل ہی اور ہے، اس کا ستارہ ہی اور ہے. یہ ایک حکومتی شخصیت، حکومتی جماعت کی شخصیت نے مجھے بتایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو بھی شخص سیاست کو سمجھتا ہے، جو بھی شخص عوامی موڈ کو سمجھتا ہے، وہ یہ ضمنی انتخابات کے جناب یہ ختم ہو گیا تو وہ ویو ختم ہو گئی، نہیں جی نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں انج نہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ اس طرح کا کوئی ڈائلاگ ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا. اس وقت اگر کسی کی سیاست چل رہی ہے تو وہ اسی کی سیاست چل رہی ہے، جیل میں بیٹھ کے بھی وہ ساری سیاست کے اوپر وہ حاوی ہیں. اب کب تک یہ رہے گا؟ میرے خیال میں عمران خان کا سحر اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک عمران خان حکومت میں نہ آ جائے. حکومت میں آئیں گے، حکومت میں آ کے وہ ناکام ہوتے ہیں تو ان کا سحر ٹوٹے گا. اس سے پہلے جو ہے ان کا جو سیاسی سحر ہے وہ اس وقت مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ حکومت جو مرضی کرتی رہے، بڑے دعوے کرتی رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن جو حکومتی شخصیات ہیں ان کو خود بھی پتا ہے کہ اس وقت سیاست کس طرف جا رہی ہے. اب کیا عمران خان صاحب اس وقت کوئی ڈیل کریں گے، کوئی باہر آئیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان کو ڈیل اس وقت سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈیل لے سکے، اور کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو ڈیل دے سکے. عمران خان صاحب کو کیا دے سکتے ہیں اب اس وقت آپ ڈیل دے کے؟ آپ نے مینڈیٹ تو ان سے واپس لے لیا، اور جیلوں کے اندر تو وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نکاح بھی ختم کر دیا. پہلے عمران خان صاحب کی وہ کوئی سیاسی اختلاف تھا، کوئی مسئلہ تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کا جو ہے نا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جمامہ پہ جب مقدمہ ہوا تھا 1.5 سال وہ پاکستان نہیں آ سکی تھی اور خان صاحب جاتے رہتے، تو اس کا غصہ خان صاحب آج تک نہیں بلا سکے. لیکن جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کا نکاح ختم کیا گیا، تو اب تو عمران خان بڑے پرسنل لیول پہ آ چکے ہیں، تو یہ اتنی جلدی یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بشرا بی بی پہ بھی آتا ہوں. جب برطانوی راج تھا نا، یہاں پہ برطانوی راج تھا، تو اس دن مجھے ایک شخصیت بتا رہی تھی، وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر برطانوی جو حکومت تھی تو انہوں نے بھی اپنے جو مقامی لوگ تھے ان کو لکھا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ یہاں پہ جن کو پکڑ رہے ہیں، جن پہ مقدمات کر رہے ہیں، تو ایک خاص حد سے آگے مت جانا، پھر یہ پرسنل ہو جائیں گے لوگ. اگر آپ اس حد سے آگے چلے جائیں گے تو پھر لوگ آپ سے پرسنل ہو جائیں گے. تو پرسنل ہم نے دشمنی کسی سے نہیں بنانی. لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران اور نگران حکومت کے دوران ہوتا رہا، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے، کسی کی جو ہے بیٹی کی جو جہیز کا سامان ہے وہ لے کے چلے گئے، تو لوگ تو یہاں پہ بڑے حد تک اب پرسنل ہو گئے ہیں. اگر آپ نے کسی کے نکاح بھی ختم کر دیا ہے تو اب یہاں پہ یہ معاملہ پرسنل ہو گیا. اور علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی جو تنقید ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی جس طرح لوگوں کو پکڑا گیا، لوگوں کو بار بار گرفتار کیا گیا، بڑے مسائل ہوئے، وہاں پہ بھی لوگ پرسنل ہوئے ہیں. لوگ اس چیز کو بھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب یہ کتنا ہمارا سیاسی ایک طرح سے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں سیاسی جماعتیں، اور کس طریقے سے اس چیز کو ٹھنڈا کرتے ہیں سیاسی طور پہ. میرے خیال میں جو ای سی ایل سے نام نکالے گئے ہیں، یہ شاید اس کی جانب ایک اچھی پیش رفت ہے. سیاسی ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو پرسنل لیول سے لا کے قومی لیول پہ، سیاسی لیول پہ اس طرح ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر لوگ پرسنل ہو جائیں تو پھر وہ بڑا ایشو بن جاتا ہے. اگر ایک سیاسی اختلاف ہو، وہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلافات اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک پوری سیاسی جماعت، اس کا ووٹر سپورٹر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں ذاتیات پہ آ چکی ہیں اور پرسنل لیول کے اوپر وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے پھر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہتری نہیں آ سکتی، برائی آگے آئے گی، اس میں آگے جسے آپ کہہ سکتے ہیں شدت ہی آئے گی. اچھا جی، آئی جی اسلام آباد صاحب نے بھی اپنا چارج سنبھال لیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی ٹرانسفر کافی دنوں سے ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ چارج نہیں سنبھال رہے تھے. پھر مختلف خبریں آتی رہیں کہ کچھ جو افسران ہیں جو ان سے سینئر ہیں وہ پہلے ہی یہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، تو لہٰذا اس وجہ سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر کل صحافی اسد طور صاحب نے خبر دی ہوئی تھی، یہ رپورٹ کر رہے ہیں سیاست ڈاٹ جو پی کے والے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد ہمارے جونیئر ہیں اور ہم ایک جونیئر افسر کے ماتحت کام جاری نہیں رکھ سکتے. اسلام آباد پولیس کے نئے آئی جی کے چارج سنبھالتے ہی
ان کے ماتحت اعلیٰ پولیس افسران نے احتجاجاً کام کرنے سے انکار کر دیا۔ صحافی اسد طور صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے، کل ٹویٹر کے اوپر وہ یہ خبر شیئر کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ڈان نیوز میں دیگر جگہوں پہ اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ جناب کوئی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ عالم اس میں کس حد تک کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سیاست.pk نے جو اس چیز کو رپورٹ کیا، اس کے اوپر چودھری فواد حسین صاحب جو ہیں، اپنے فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ویسے ماشاءاللہ ہر غیر قانونی کام کیا، لوگوں کے گھروں میں گھسے، چادر چار دیواری پامال کی، خواتین اور بچوں تک کو نہیں بخشا، اب اتنے اصولی ہیں کہ جونیئر افسر IG لگ گئے تو ہم عہدے پر کام نہیں کریں گے، ماشاءاللہ۔ تو یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے فواد چودھری صاحب کا کہ جناب اصول قاعدہ اس وقت کیوں نظر نہیں آتا جب پولیس زیادتی کرتی ہے، جب پولیس لوگوں کو پکڑ رہی تھی۔ یہ دفعہ 144 اسلام آباد میں جناب جو ہی تحریک انصاف کی کوئی ریلی آتی تھی، جناب مقدموں پہ مقدمہ، دفعہ 144، لیکن اسی ریڈ زون کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ مولانا اپنے بندے لے کے آئے، PDM والے آئے، سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا کے انہوں نے جو تقریریں کی، جج صاحبان کے حوالے سے جو گفتگو کی، کوئی مقدمہ نہیں ہوا۔ گیٹ پھلانگ کے جناب لوگ وہ ریڈ زون کے اندر گھسے، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف اگر 4 بندے بھی تحریک انصاف کے اکٹھے ہوتے تھے تو اس پہ مقدمہ ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت بھی افسران کو اصولی موقف لینا چاہیے، کسی جگہ پہ بھی ہوں۔ اگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے۔ یہ آئین اور قانون صرف اسی وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ خود اس سے متاثر ہوتے ہیں، جب آپ کو خود نظر آتا ہے کہ جناب ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، جس طرح وہ باول نگر واقعے کے بعد جناب پولیس والے بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ بھائی اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ طاقت آپ سب کی، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، آپ سب کی، ہم سب کی، کوئی عام شہری ہو جائے، ہم سب کی طاقت آئین اور قانون ہے۔ آئین اور قانون ہمیں طاقتور بناتا ہے، میرے جیسے عام شہری کو اس کے رائٹس دیتا ہے، جو افسران ہیں کسی بیوروکریٹس ہیں ان کو ان کی جو طاقت ہے وہ دیتا ہے وہ آئین اور قانون، کیونکہ آئین اور قانون کی روشنی میں ان کو کچھ اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ناجائز استعمال کریں گے، ماورائے آئین اپنے اختیارات استعمال کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی طاقت ان کے پاس آ گئی ہے، تو پھر جو ان سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ ان کے اختیارات کو بھی رون دے گا، ان کے حقوق کو بھی رون دے گا۔ پھر کل عوام بھی کہے گی کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے اس چیز کو سمجھیں کہ کسی کی بھی جو طاقت ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے۔ لیکن اگر ہم سب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو میرے خیال میں پھر سب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ایز اے عام شہری، ایز اے صحافی، ایز اے وکیل، ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو، اور اس کی وجہ سے کیا سوسائٹی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، کیا ملک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، ریاست کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے کسی بھی کام سے، تو ہم ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم سب نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اور obviously جن کو حکومتی اختیارات ہیں، جن کے پاس جو حکومتی مرات لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری تو زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا۔ ہمیں یاد ہوگا کہ جب بیرسٹر گور صاحب وہ بلے والے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت ان کے گھر میں پولیس گھس گئی تھی اور پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا تھا۔ بعد میں اس کیس کا کیا ہوا، کیوں پولیس ان کے گھر میں گھسی، وہ ایک سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا تھا، تو اس وقت بھی وہ چیز سامنے آئی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے صدر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان ان سے MOUs بھی سائن کر رہا ہے۔ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، ویسے تو وہاں پہ جب وہ گئے شہر بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جی ایک باہر سے بندہ آئے گا تو ہم پورا شہر ہی بند کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عزت مآب صدر مملکت ایران ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد سر آنکھوں پر، مگر ان کی آمد پر ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی جو معاشی رگ ہے سب سے بڑے شہر کراچی میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا، اور پاکستان پہلے ہی سست معیشت کا شکار ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے نام پہ پورا جو شہر بند کرنا کیا یہ مناسب ہے؟ اگر آج بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہی تو کیا وہ اس کے اوپر تنقید نہ کرتے؟ یہ ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پر اینی وے صدر صاحب جو ہیں، ایران کے صدر جو ہیں، وہ مختلف لوگوں سے مل رہے بھی ہیں، آرمی چیف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ بڑا امپورٹنٹ یہ ایک دورہ ہے، اگر ہم ایران سے کم قیمت کے اوپر انرجی لے سکتے ہیں، ان سے ہمارے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو کافی پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری جانب امریکہ بہادر کو اس سے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، کافی ایشو بنا ہوا ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایران سے تجارت کے خواہش مند جو ہیں وہ پابندیوں سے خبردار رہیں۔ جو ترجمان ہیں
پاک ایران تجارتی معاہدوں پر امریکہ کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک ایران تجارتی معاہدوں کے سوال پر جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جی ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ، جی ہاں جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ممکنہ جو اس کا اثرات ہیں اس سے بھی آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب زیادہ آپ معاہدے نہ کریں، پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن اس میں پاکستان ویور لے سکتا ہے، پاکستان نے اپنے مفادات کو لک آفٹر کرنا ہے۔ تو امریکہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، امریکہ پاکستان کو ایڈ بھی دیتا ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے، ادھر انویسٹ بھی کرتا ہے، تو امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو۔ اس قسم کی انہوں نے بات کی، تو ہم تو کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے ملک کا مفاد بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ کو یہ مفاد نظر آتا ہے کہ وہ یوکرین کو $60 ارب دے دے، اور پورے یورپ کے اندر جناب اس کی وجہ سے جو اس وقت ہلچل پڑی ہوئی ہے، جو یوکرین کو ہلا شیری دے کے وہاں پہ آپ لوگوں نے کام شروع کروا دیا سارا کچھ، تو اس سے جنگ ختم تو نہیں ہوئی، پر پھر بھی آپ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر پیسے دینا ہمارا مفاد ہے، آلدو کہ آپ اس کو جمہوریت کا نام دیں، جس چیز کا مرضی نام دیں۔ اسی طرح آپ جو ہے اسرائیل کو بھی دے رہے ہیں، $24 ارب کی آپ نے ایڈ منظور کر لی ہے، کیونکہ آپ کے مفاد میں ہوگا، آپ کے اتحادی کے مفاد میں ہوگا، تو ہم نے بھی اپنے مفاد کا خیال کرنا ہے، یہ حکومت کو یہی دیکھنا ہے۔ پر اینی وے ان کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں مختلف چیزیں سائن ہو رہی ہیں۔ اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ چودھری سالک صاحب، جن کے حوالے سے نون لیگ کے اپنے لیڈر چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں تھے، وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے، چند ہزار ووٹ لے کے جناب ان کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے ہارے ہوئے ایک شخص کو، وہ بھی ایک ایم او یو سائن کر رہے تھے۔ تو اس کی اخلاقی طاقت اس کی کتنی زیادہ ہوگی اس ایم او یو کی، جس کے حوالے سے، جس شخصیت کے حوالے سے اور جس حکومت کے حوالے سے اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، اور اپنے لوگ لگا رہے ہیں، یہ میں یا کوئی اور صحافی لگائے تو وہ علیحدہ بات ہے، اپنی ان کی جماعت کے لوگ یہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اچھا جی، میاں صاحب گئے ہوئے ہیں چائنا، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ وہ کیوں گئے ہوئے ہیں چائنا، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ مختلف چیزیں جو ہے اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب کی کل سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کو مبینہ طور پہ اس وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس وجہ سے کیا گیا۔ جو ہی وہ میں نے ویڈیو دیکھی تو کسی نے مجھے بھیجی، تو میں نے اسی وقت جو ہے آگے سے ان کو بتایا یہ فیک ہے جناب، یہ نہیں ہو سکتی، یہ ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے۔ مطلب تھوڑی سی آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر بیانیے بنا رہے ہیں۔ اب وہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سعد رفیق صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرانی تقریر ایڈٹ کرنے پر قانونی چارجوئی کا اعلان انہوں نے کیا ہے، جنگ نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ بالکل فیک ویڈیو ہے خواجہ صاحب کی جو شیئر کی جا رہی ہے، پر عوام جو ہے ایسے اس کو آگے شیئر کرتی ہے، اور بڑے بڑے سنجیدہ لوگ اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ تھوڑا سا دیکھا کریں، کوئی سیاق و سباق دیکھا کریں، ایسے تو نہیں ہوتا کہ وہ جناب کسی کوئی بھی چیز آئے تو اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں جی کل بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہو اس ویڈیو نے تو آگ لگا دی، یہ ہو گیا وہ۔ میں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو ہی انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا یار کوئی عقل بھی تھوڑی سی بندہ استعمال کرتا ہے۔ پر پھر میں نے کہا مجھے جب ویڈیو آئی جس طرح میں نے آپ سے عرض کی پہلے، میں نے دیکھی اور اسی وقت مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فیک ہے۔ تو وہ فیک ویڈیو ہے جو خواجہ صاحب کی راؤنڈز کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں قطعاً حقیقت پہ وہ مبنی نہیں ہے۔ اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب نجی دورے پہ چین چلے گئے ہیں، اور چین پہ وہ کیوں گئے ہیں یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب جنید صفدر اور زکریا یوسف کے ساتھ چین کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ان کے ہمراہ ذاتی سٹاف کے لوگ بھی تھے۔ نواز شریف جو ہے چائنا سدرن ایئر لائن کے ذریعے گئے ہیں، اور نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے، یہ خبر میں آپ کو اب پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ نواز شریف چین میں اہم کاروباری، سرکاری اور حکومتی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ قبل ازیں ترجمان جو دفتر خارجہ ہے وہ پہلی وضاحت کر چکا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ نہیں گئے، اور اس حوالے سے جو کیا سارائیاں ہو رہی ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیرون ملک دورے کی تاریخوں کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے وضاحت کی کہ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا دورہ چین سے متعلق تمام کہانیاں اور سارائیاں غلط ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اور رواں ہفتے ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ چین جائیں۔ اب میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، کاروباری شخصیات سے وہ ادھر مل رہے ہیں، کیا کوئی ذاتی کاروبار کے حوالے سے مل رہے ہیں، یا پھر وہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی کاروباری شخصیات سے انہوں نے ملنا ہے، جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، کوئی ذاتی کاروبار ہے یا حکومتی سطح پہ؟ حکومتی سطح پہ تو یہ تردید آ گئی کہ جناب وہ ایک وزیر خارجہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، وہ کیوں گئے ہیں۔ گونگزو
وہاں پہ جو کاروباری ایگزیبیشن ہے غالباً اس میں بھی وہ شرکت کریں گے۔ یہ سامنے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی چین کی تصویر ہے، جہاں سے یہ لیٹسٹ تصویر ہے وہاں کی۔ تو اب جو ادھر سرکاری شخصیات سے انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں وہ ذاتی حیثیت میں کرنی ہیں یا حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پہ وہ گئے ہوئے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ جو کاروبار کی باتیں کرنی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے باتیں کرنی ہیں یا ذاتی کاروبار کے لیے باتیں کرنی ہیں، یہ چیزیں ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی تفصیل سامنے آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ دفتر خارجہ نے یہ البتہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ وزیر خارجہ کا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔